मुसलमानों का दौर उरूज हो या दौर सवाल, दोनों की वजह इनका दीन से ताल्लुक होता है। ताल्लुक कमजोर हो तो सवाल की अलामात सामने आ जाती हैं, और ताल्लुक मजबूत हो तो उरूज की शाहराह पर कदम बढ़ते नजर आते हैं। एक तवील दौर गुलामी गुजार कर आज का आलम इस्लाम बेदार हो रहा है। ये देखना बहुत जरूरी है कि अहया इस्लाम की जो लहर उठी है उसका ताल्लुक दीन से सही बुनियादों पर उस्तवार हो। अगर दीन का सही फहम ना हो, दीन की हिकमत से नावाकिफियत हो, तो सब कुछ मजहबी और दीनी होने के बावजूद भी इज्तिमाई सतह पर वो नताइज सामने नहीं आते जिनको निगाहें तलाश करती हैं। हिकमत के मानी मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ बताए हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि जिस चीज को दीन ने जितनी अहमियत दी है, हम भी उसे उतनी ही अहमियत दें। अहम को गैर अहम और कम अहम को ज्यादा अहम न बना दें। आइए देखें कि जनाब खुर्रम मुराद, जिन्होंने तहरीक इस्लामी से वाबस्तगी में एक उम्र गुजारी है, इस उन्वान के तहत क्या बताते हैं। जनाब खुर्रम मुराद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो तहरीक के अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए खड़ी हुई हो, उसको जहाँ एक तरफ अल्लाह के दीन का इल्म होना चाहिए, उसके अहकाम का और उसकी हिदायत का और उसकी तालीमात का, वहाँ दूसरी तरफ उसको हिकमत के जेवर से भी आरास्ता होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी के जो फराइज बयान किए हैं, उनमें तिलावत आयात और तज़किया नुफूस और तालीम किताब व हिकमत, इसका जिक्र किया है। इसके मानी में इख्तलाफ हुआ है, और बाज़ के नज़दीक आयात से मतलब कुरान मजीद के दलाइल हैं, और किताब से मतलब कुरान मजीद के अहकाम हैं, और हिकमत के बारे में भी इख्तलाफ हुआ है। बाज़ के नज़दीक इससे मुराद हदीस का ज़ख़ीरा है, और ये भी अपने मुकाम पर सही है। और बात के नज़दीक इससे मतलब वो समझबूझ है, और वो जहन और दिल दिमाग है कि जो दीन का सही फहम रखता हो और दीन के अहकाम के इसरार और उसकी इल्लत और उसकी हिकमत से वाकिफ हो, और जो मुख्तलिफ हालात में दीन को सही तौर से मुंतबिक कर सके। तो मुख्तलिफ मानों में ये हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और अहकाम की जो मसलहतें हैं, नमाज क्यों फ़र्ज की गई, शराब क्यों हराम की गई, और दीन के मुख्तलिफ अहकाम में जब क्यों का सवाल पैदा होगा, तो ये भी हिकमत के दायरे में आता है। इसी फहम का एक पहलू ये भी है कि वो बुनियादी उसूल क्या हैं जिन पर के दीन की तालीमात का पूरा निज़ाम कायम है। इसलिए कि अगर उनका सही फहम हासिल हो तो न सिर्फ ये कि दीन की तालीमात समझ में आ सकती हैं, बल्कि जहाँ पर दीन की तालीमात नहीं दी गई हैं, वहाँ पर भी इंसान उसी फैसले पर पहुँच सकता है जो कि दीन के अंदर मतलूब हो। और जाहिर है कि दीन ने हर मौके और हर वाक़े और हर हालत की मुनासिबत से अहकाम की वजाहत नहीं की है। ये मुमकिन नहीं था कि जो दीन 1400 साल उससे बाद तक के ज़माने के लिए हो, और सारी कौमों और सारे मुल्कों के लिए हो, और सारी माशरतों के लिए हो, और सारे ज़मानों के लिए हो, वो किसी मामले में सारी तफसीलात को पहले से तय कर दे। इसलिए दीन के उसूलों का फहम, जिनकी बुनियाद पर के उसकी तालीमात और निज़ाम मुरतब हुआ है, ये हिकमत का एक बड़ा अहम पहलू है। वो चीज़ें और वो सांचे जिसने इनके दरमियान बाहमी रब्त कायम किया है, इनमें तरजीहात का निज़ाम कायम किया है, और जिसकी बुनियाद पर के पूरी इमारत जो है वो खड़ी हुई है। इसका सही फहम वैसे भी ज़रूरी है दीन के को समझने और अमल करने के लिए, लेकिन तहरीक के लिए, उसके तरीक़ेकार में, मुख्तलिफ हालात में सही फैसले करने के लिए
اس کے نظام جماعت کے لیے، اس کے نظام تربیت کے لیے اور پورے اسلامی معاشرے اور ریاست میں مختلف حالات اور مواقع پر دین کو صحیح طور پہ پیش کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر چلنے، اس کی راہیں ہموار کرنے، ان سب کے لیے اس حکمت کی تعلیم اور حکمت کا حاصل کرنا بڑا ضروری اور اہم ہے۔ اور صرف چند احادیث کو رٹ لینا یا مسائل کو یاد کر لینا یا صرف قرآن مجید کی آیات کو حفظ کر لینے سے وہ بات پوری طرح حاصل نہیں ہوتی جو کہ اس حکمت کو حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ تو حکمت کے پہلو تو بے شمار ہیں، لیکن میں اس وقت مختصراً صرف ان اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا جو میری نظر میں تحریک کے لیے اہم ہیں، اور جن کو تحریک کو اپنے طریقہ کار اور اپنی پالیسی اور اپنے نظام اور اپنی تربیت اور افراد سے معاملہ کرنے میں اور دعوت میں اور دین کو پیش کرنے میں اور دین کو منطبق کرنے میں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور جن پر کہ دراصل اس دین کی پوری عمارت جو ہے وہ قائم ہے۔ پہلی بات کہ جو بالکل بنیادی طور پہ قرآن مجید نے پیش کی ہے اور یہ سب سے پہلا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے عمل کی آزمائش کے لیے آیا ہے۔ بظاہر تو یہ بات بڑی سادہ اور بڑی عام بات ہے، لیکن یہ کہ اس بات کے مضمرات اور اس کے نتائج اور اس کے تقاضے بڑے گہرے اور بڑے ہمگیر ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اس بات کو زبان سے دہراتے ہیں وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، اور جو اس کو جانتے ہی نہیں وہ تو ناواقف ہیں ہی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ذرا تفصیل کے ساتھ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ بہت ساری باتیں اس سے کس طرح نکلتی ہیں، اور پچھلے 3 دن میں جو میں باتیں بہت سی آپ کے سامنے کرتا رہا ہوں ان میں سے کون کون سی باتیں اسی اصول کے اوپر قائم ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، کون اپنے عمل کو بہتر کرتا ہے، اور یہی مقصد ہے پورا اس زندگی اور عرصہ حیات کو بخشنے کا۔ اس کا پہلا تقاضا جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ انسان کو ارادے اور عمل اور انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ امتحان عدل و رحمت کے تقاضوں کے تحت نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ امتحان دینے والے کو یہ آزادی انتخاب کی اور عمل کی حاصل نہ ہو، اور یہ بالکل انسان کی بنیادی آزادی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ کہیں سے کسی قسم کا اس کے اوپر اگر جبر ہو اور جبر کے تحت وہ کوئی کام کرے تو پھر وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ تو جزا اور سزا کا پورا نظام بھی اسی اصول پر قائم کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے جہاں بھی ذکر کیا ہے جنت کا اور دوزخ کا تو یہی کہا ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ بحث اٹھتی ہے کہ آدمی عمل کی بنیاد پہ جائے گا یا رحمت کے جائے گا، تو اس میں کوئی میرے ذہن میں کوئی بہت الجھن نہیں ہے، بلکہ میں اس کی تطبیق یوں کرتا ہوں کہ دراصل اعمال کی بنیاد پر آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، بے عمل آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ جس نے عمل کی کوشش کی ہوگی وہی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جس کی اللہ کی رحمت دستگیری کرے گی وہی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے اعمال ایسے ہوں گے کہ اس پر لعنت کی جائے گی یعنی رحمت سے دور کر دیا جائے گا تو پھر وہ رحمت سے دوری اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو اس کا جواب تو میری نظر میں بڑا آسان ہے، لیکن یہ اصول قرآن مجید نے بہت واضح طور پہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو ہم قدیم صحیفوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ وہاں سے آ رہا ہے، ام لم ینبأ بما فی صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ سورہ نجم کی یہ آیات ہیں کہ ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیا ان کو نہیں بتائی گئی؟ اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی بات لکھی گئی تھی
کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کسی انسان کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کی کہ وہ کوشش کرے، اور اپنی کوشش کا نتیجہ ہی اس کے سامنے آئے گا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور پھر اسی کا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان آیات کے اندر بھی یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو ابدی تعلیم ہے، پہلے دن سے چلی آ رہی ہے، یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو دین کی بنیاد ہیں۔ شریعت بدلتی ہے، احکام بدلتے ہیں، نماز کے طریقے بدل سکتے ہیں، عبادت کے طریقے بدل سکتے ہیں، حرام اور حلال بدل سکتا ہے حالات کے لحاظ سے، لیکن یہ ابدی تعلیم ہے، اس لیے کہ اس پر تو پورا دین ہی قائم ہے کہ آدم کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو درخت کا پھل کھائیں اور چاہیں تو نہ کھائیں۔ اسی اختیار کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کھایا پھل کو، اور فرشتوں کو اختیار نہیں دیا گیا تھا، مجبور تھے کہ سجدہ کریں، انہوں نے سجدہ کیا، لیکن آدم کو مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ تو آدم کو جو اختیار کی اور آزادی دی گئی تھی، یہی دراصل اس کو مسئول بناتی ہے اللہ کے سامنے۔ وہی آدمی مسئول بن سکتا ہے، اسی سے پوچھا جا سکتا ہے جس کو کہ اختیار اور آزادی دی گئی۔ چنانچہ انبیاء کرام کو بھیجنے کی بھی قرآن نے یہ علت بیان کی کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا، ہدایت اس لیے بھیجی تاکہ تمہارے پاس ہمارے خلاف کوئی حجت نہ ہو اور تم کھڑے ہو کے یہ نہ کہہ دو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم کو معلوم نہ تھا تو یہ قابل قبول عذر ہو سکتا تھا، اس لیے فرمایا کہ نہیں، ہم نے ہدایت بھیجی اور اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے، کوئی حجت نہ رہے یہ کہنے کی کہ ہم کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے دین پر کیسے چلیں اور اللہ کی مرضی جو ہے وہ کس طرح پوری ہو۔ اسی طریقے سے ایمان کے لیے جیسا میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت کھول کھول کے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے تم کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ تم جس کو چاہو ایمان کی راہ پہ لے آؤ اور جس کو چاہو تم ایمان کی راہ سے دور کر دو۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی مشیت جب تک ساتھ نہ دے، اس قانون کے تحت یہ کام نہ ہو، اس وقت کوئی آدمی ہدایت نہیں پاتا۔ اور اس نے اس بات کو بھی کھول کے بیان کیا ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقی السمع وهو شہید۔ قرآن میں بھی ہدایت اس کے لیے ہے جو سوچنے کے لیے تیار ہو، کان سے سننے کو تیار ہو۔ جو آدمی سننا نہ چاہے، دیکھنا نہ چاہے، سوچنا نہ چاہے، وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتا، لیکن جو آدمی خود سننا چاہے، سوچنا چاہے، دیکھنا چاہے، وہی آدمی اس سے ہدایت پا سکتا ہے اور اسی کو اس سے ہدایت مل سکتی ہے۔ نبی کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ حق کو بیان کر دے، حق کو آشکار کر دے، حق کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ مانے اور جو نہ چاہے وہ اس کا انکار کر دے، لیکن یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کو اس کی آزادی دی گئی ہے۔ اس کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، تھانے دار اور کانسٹیبل بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے، اس کو جنرل بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ زبردستی لوگوں کو دین میں لے آئے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخلے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے اگر زبردستی ہوگی تو پھر یہ انسان کی آزادی کے اندر مداخلت ہوگی، اور انسان کو آزادی کے ساتھ چاہے تو تباہی کی راہ پر جائے، اور چاہے تو نجات کی راہ پر جائے، اور چاہے تو تقوی کی راہ پر جائے، اور چاہے تو فجور کی راہ پر جائے، اور چاہے تو اپنا تزکیہ کرے، اور چاہے تو اپنے نفس کو مٹی میں ملا دے۔ یہ سارے اختیارات اس کو دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر جہاں کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا وہ دراصل زندگی کے بنیادی مقصد میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ وہ انسان کو اگر اس پر مجبور کرے کہ وہ نیکی کرے تو وہ نیکی انسان کے کام نہیں آئے گی، اور اگر کوئی انسان کو اس پر مجبور کرے کہ وہ بدی کرے تو وہ بدی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ اصول بھی قرآن حدیث میں بہت ساری جگہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ وہی نیکی کام آئے گی جو آدمی اپنے ارادے سے کرے۔ اگر آدمی غلطی سے کوئی غلط کام کر بیٹھے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی لیے بیان ہوئی ہیں کہ دراصل یہ بنیادی اصول ہے کہ انسان جو ہے وہ آزاد و خود مختار ہے، اور یہ آزادی خود مختاری اس کے امتحان کے لیے ضروری ہے، اور جزا اور سزا کا اور آخرت کا موت کے بعد پورا نظام اسی پر قائم ہے، اور آدمی اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے کہ کچھ کرنے کے لیے ارادہ رکھتا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی تعلق جبر و قدر کے مسئلے سے بھی نہیں ہے کہ آدمی مجبور ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بالکل بیان فرما دیا ہے، اور آج سب جانتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، مختلف اینگلز ہوتے ہیں، مختلف پرسپیکٹو ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عرش سے بیٹھ کر دیکھا جائے اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت تصور کیا جائے تو یہاں پر کوئی آدمی کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی اپنے ہاتھ سے چوری کرنا چاہے تو ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، جب تک آدمی کے چوری کے ارادے میں ہاتھ اس کا ساتھ نہ دے اس وقت تک وہ چوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کی مشیت جب تک اس کا ساتھ نہ دے
اس وقت تک وہ چوری نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے ذمہ داری مشیت کی نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو اختیار کرنے کا، استعمال کرنے کا چوری کے لیے ارادہ اس کا اپنا ہے، اور یہ ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا ہے۔ اس لیے جب وہ اس پرسپیکٹو سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا کیا ہوا ہے، ہم نے مہر لگا دی ہے، ہم نے یہ کام کرایا ہے۔ اور جب وہ انسان کے پرسپیکٹو سے بات کرتا ہے، انسان کے لیول سے بات کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے تم ذمہ دار ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم بالکل خود مختار ہو، چاہو تو جھوٹ بولو، چاہو تو سچ بولو، چاہو تو ظلم کرو، چاہو تو نیکی کی راہ اختیار کرو، اور اگر کہیں تم ثابت کر دو کہ تم مجبور ہو تو ہم تم سے مواخذہ نہیں کریں گے، اور ہم اس پر تم کو کوئی سزا نہیں دیں گے، اور اس پر اگر تم مجبور ہو جاؤ کوئی بدی کرنے پر، کسی نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کوئی کام کرا دیا، اس پر تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی بہت سے احکام میں اور بہت ساری آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی۔ تو جبر کی اس لحاظ سے بالکل مکمل نفی ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں، اور اسی لیے اس انسان کا کوئی عذر قیامت میں، جیسا میں پہلے بھی عرض کیا، مسموع نہیں ہوگا، سنا نہیں جائے گا۔ انسان جو بھی کہے کہ نہیں میں تو پہلے سے، اگر تو نے نہ چاہیے تو انسان وہاں بھی یہی عذر پیش کرے گا، تیری مشیت تھی، لو شاء الرحمن وما عبدناہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کیوں بتوں کی پرستش کرتے؟ کہا نہیں یہ بھی غلط ہے، تمہارا اپنا فیصلہ تھا۔ لوگ کہیں گے آبا و اجداد نے ہم کو یہی بات کہی، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو پایا کہ یہی کام کرتے چلے آئے، تو انسان تو معاشرے میں ڈھل جاتا ہے، کیا کرتے ہم مجبور ہو گئے۔ کہا نہیں یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ پھر لوگ کہیں گے یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے آگے آگے جا رہے تھے، ہم ان کے پیچھے چلے گئے، ہمارے حکمراں اور ہمارے پیر اور ہمارے پروہت اور ہمارے پجاری اور ہمارے لیڈر۔ کہا گیا کہ نہیں یہ بھی، کہا کہیں گے کہ ان کو آپ زیادہ عذاب دیں ہم سے، فرمائے گا نہیں سب کے لیے یکساں عذاب ہے۔ بعد میں آنے والے کہیں گے تو پہلوں کا چھوڑا ہوا طریقہ تھا، اس پر ہم چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اولاہم و اخراہم، دونوں کے دونوں آگ کے عذاب میں جائیں گے، کوئی اپنے اعمال کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے آپ کے سامنے جتنی باتیں کہی ہیں، یہ سب کی سب قرآن مجید کی آیات کے اندر موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر سارا دین دراصل قائم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان کے لیے اس کو آزادی دی ہے کہ وہ جس راہ پہ چاہے چلے، اپنے نفس کو جس راہ پہ چلانا چاہے چلائے، اور یہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر یہ آزادی اس کو حاصل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا نظام جو ہے وہ پھر صحیح بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ سوچیں گے کہ اس کا عمل سے کیا تعلق ہے، ہمارے جو عملی حالات ہیں اور ہماری جو پالیسیاں ہیں، جو ہمارا نظام جماعت ہے، جو ہمارا نظام تربیت ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے گہرے عملی تقاضے ہیں، اس کے بڑے گہرے عملی نتائج ہیں، جن کو اگر تحریک اور دین کے لیے کام کرنے والے سمجھ لیں تو مختلف حالات میں بہت آسانی کے ساتھ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ واضح طور پر لکھا ہوا نہ ہو قرآن و سنت میں کہ کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، اور ان حالات میں کسی نظام کے ساتھ اور کسی شخص کے ساتھ اور کسی خاص موقع کے ساتھ کیا پالیسی اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک اصول ایسا رہنما بن سکتا ہے کہ اس کی روشنی میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے طریقہ کار کے ضمن میں ہے، اور طریقہ کار کے ضمن میں اسی لیے قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ جو طریقہ کار ہے وہ دراصل تبلیغ کا طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ دین کو پھیلانے کا اور دین کو غالب کرنے کا کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے تو آدمی قوت کو استعمال کر سکتا ہے، اگر قوت استعمال کر کے اللہ کی زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہو، لیکن لوگوں کو دین کے ساتھ لانے کے لیے قوت استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جہاں بھی مسلمانوں نے ملک فتح کی ہے، لوگوں کو پوری آزادی ہے، کوئی عیسائی رہنا چاہے عیسائی رہے، اپنے قانون پہ بھی عمل کرے، اپنی عدالتیں وہ الگ سے بنائیں، یہودیوں کی عدالتیں الگ تھیں، عیسائیوں کی عدالتیں الگ تھیں، ان کو پوری آزادی تھی، ان کے چرچ، ان کی عبادت گاہیں، ان سب کو کھلا چھوڑا گیا تھا۔ اس لیے قرآن مجید کا یہی اصول سامنے تھا کہ جو اپنے عقیدے اور ضمیر کے مطابق جس مذہب پہ چلنا چاہے وہ اس پہ چل سکتا ہے، اس میں کوئی جبر اور اکراہ کسی پر نہیں ہو سکتا۔ تو تبلیغ کا طریقہ جو ہے یہی دراصل دین کا بنیادی طریقہ ہے، اور تبلیغ کے ذریعے عام آدمی کو متاثر کر کے دین کے لیے کھڑا کرنا، یہی اقامت دین کا طریقہ ہے۔ اسی کو تحریک نے اپنے دستور میں بھی انہی الفاظ میں لکھا ہے، اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ طریقہ یہی ہے کہ تبلیغ کے ذریعے، تلقین کے ذریعے لوگوں کی رائے بدل کے، ان کے فکر کو بدل کے، لوگوں کو بدل کے، رائے عامہ کو منظم کر کے، یہ وہ طریقہ ہے جو بنیادی طور پر ہے ہمارا، اور یہ طریقہ دین کے اس محکم اصول سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور انسان آزاد ہے، اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا اس معاملے میں کہ
کہ وہ کسی راستے کو اختیار کرے۔ اب اگر آپ غور کریں تو تبلیغ کے لیے چند شرائط ضروری ہیں۔ تبلیغ کے لیے پہلی شرط یہ ضروری ہے کہ کہنے والے کو اپنی بات کہنے کی آزادی میسر ہو۔ اگر کہنے والا اپنی بات کہہ نہ سکے تو اس کی بات پہنچ نہیں سکتی، بلاغ نہیں ہو سکتا، تبلیغ نہیں ہو سکتی اگر کہنے والے کی زبان بند کر دی جائے۔ اگر لوگ اس کے منہ پر مٹی ماریں اور اپنے کانوں کے اندر لوگ روئی بھر لیں تو سننے والے پھر بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو کہنے والے کو بات کہنے کی آزادی ہو اور سننے والوں کو بات سننے کی بھی آزادی ہو، یہ بالکل بنیادی تبلیغ کی شرط ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی محو ہوگی تو تبلیغ کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور سننے والے کو جو چاہے وہ قبول کرنے کی آزادی ہو اور جس کو وہ قبول کرے اس پر چلنے کی آزادی ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کثرت سے بیان کرتا ہے، تم ان کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ صد عن سبیل اللہ کبائر گناہ میں سے ہے، اور لوگوں کو اپنے عقیدے اور ضمیر کے مطابق چلنے کی آزادی نہ دینا، اس کو قرآن نے کہا ہے فتنۃ اکبر من القتل۔ خون بہانے سے بڑا تو جرم یہ ہے کہ انسانوں پر جبر کیا جائے، ان کو ان کے گھروں سے اس جرم میں نکالا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان کا راستہ روکا جائے، لوگوں کو کے کانوں میں روئی ڈالی جائے، ان سے کہا جائے اس شخص کی بات مت سنو۔ تو یہ سنانا اور سننا یہ بنیادی آزادیاں ہیں جن کی قرآن بڑی شدت سے حفاظت کرتا ہے اور ان کا تحفظ کرتا ہے کہ یہ آزادیاں حاصل ہونی چاہیے۔ وہ کہیں نہیں کہتا کہ جبر سے بات سنو، کہتا ہے اپنی عقل استعمال کرو، اپنے کانوں سے سنو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے دماغ سے سوچو۔ اور یہی وہ راستہ ہے کہ اس پر تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ کہنے کی بھی آزادی ہو اور سننے کی بھی آزادی ہو اور قبول کرنے کی بھی آزادی ہو، جس کو آدمی حق پائے اور قبول کر کے اس پہ چلنے کی بھی آزادی ہو۔ اب اس بات کو آپ کا کسی اصطلاح سے بھی پکارے، آپ کہیں جمہوریت ہے، بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، 20ویں صدی میں اس کے لیے کوئی بھی اصطلاحات ہوں اور 6ٹھی صدی میں اس کے لیے کوئی اور اصطلاحات ہوں، اور ممکن ہے کہ 30ویں صدی میں کوئی اور اصطلاحات آ جائیں ان چیزوں کے لیے، لیکن سب کی روح بنیادی طور پہ یہی ہے۔ اور آج اگر 20 سال کے بعد لوگ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ آخر جمہوریت کا آپ کو کیا عشق ہے اور جمہوریت سے کیا محبت ہے اور جمہوریت نے ملک کو کیا دیا ہے سوائے سے ٹکڑے کر دیا، تو وہ دراصل اس بنیادی بات کو نہیں سمجھتے، دین کی اس بنیادی حکمت سے ناآشنا ہیں جس کی بنیاد پر کہ تحریک نے اپنا طریقہ کار رکھا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس ملک میں یہ آزادیاں برقرار ہوں، کہنے کی آزادی، سننے کی آزادی، ماننے کی آزادی، اور جو کچھ مانے اس کے مطابق پھر ملک کو چلانے کی اور چلنے کی آزادی۔ یہ دراصل بنیادی بات ہے۔ یہ پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انتخابات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اس بنیادی اصول کا مسئلہ ہے کہ انسان امتحان گاہ میں ہے اور وہ اپنے لیے رائے زندگی منتخب کرنے کے لیے آزاد ہے، اور اس لیے اس کو سننے اور سنانے اور قبول کرنے اور ماننے اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنی رائے کے مطابق چلنے کی آزادی حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے تحت وہ جو چاہے نظام بنائے، جس نظام میں بھی یہ آزادیوں کا تحفظ ہو سکے اس کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ نظام کے خط و خال، نظام کی تفصیلات یہ ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں اور ہر دور میں اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کی جو بنیادی روح ہے اس کے ساتھ اس کو مجروح نہیں کیا جا سکتا، اور جب اس کو مجروح کیا جائے گا تو جیسا آپ دیکھیں گے اسلام کی نگاہ میں یہ سارے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا فرد کہ جو لوگوں کو اپنے عقیدے اور ضمیر کے مطابق زندگی بسر کرنے سے روکے، ان کی گردنوں کے اوپر مسلط ہو جائے، وہ اسلام کی روح سے دراصل اسلام کے بنیادی انسان کے بنیادی مقصد تخلیق کی راہ میں خارج ہے۔ اسی لیے وہ قرآن مجید کے اندر ان سارے حکمرانوں کی اور سرداروں کی مذمت کرتا ہے کہ جو زبردستی لوگوں کا راستہ روکتے ہیں، حق کا راستہ روکتے ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور جیسا میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ جرائم میں اور گناہوں میں وہ سب سے بڑھ کر اسی چیز کا ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے اور جس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کے اوپر کوئی جبریت اور کوئی آمریت کسی طرح بھی مسلط کی جائے۔ اسی کا ایک اصول جو کہ طریقہ کار کے ضمن میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وما علیک الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ، جس کا مفہوم عام طور سے یوں بھی لیا جاتا رہا ہے کہ اس کے معنی بس یہ ہے کہ ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم تبلیغ کر دیں، اس سے زیادہ جد و جہد کرنا اور نظام کو قائم کرنے کے لیے محنت کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس آیت کو صحیح نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آدمی یہ بات کہتا ہے، جب قرآن مجید کہتا ہے وما علیک الا البلاغ، تو قرآن مجید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری بنیادی ذمہ داری جو ہے جس کے لیے تم مسئول ہو وہ دراصل پہنچانا ہے،
اس سے زیادہ کچھ، اس لیے کہ جو آزادی تم کو حاصل ہے اور جو اختیار تمہیں حاصل ہے وہ صرف پہنچانے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کے بعد نظام کا قائم ہونا، دین کا قائم ہونا، شریعت کا قائم ہونا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کر کے دکھائے۔ اگر کوئی کوشش کے باوجود اس میں کامیاب نہ ہو، اس کے لیے مسئول نہیں ہے، اس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے اسے مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے بلاغ کی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس سے مواخذہ ہوگا کہ تمہارے پاس حق تھا اور حق تم نے کیوں نہیں پہنچایا۔ فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے جن کو بھی بھیجا ہے ان کو ہم مسئول ٹھہرائیں گے، ان سے ہم پوچھیں گے اور جواب طلب کریں گے کہ تم نے جو حق دیا تھا اس کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ یہ جواب طلب نہیں کریں گے کہ تم نے حق کو قائم کیا یا نہیں کیا، تو تم نے دین کو قائم کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کے لیے تم کو جواب دہ ٹھہرائیں گے سارے رسولوں کو کہ تم نے بلاغ کا فریضہ انجام دیا یا نہیں دیا۔ تو وما علیک الا البلاغ کے معنی دراصل یہ ہیں، اور یہی ہیں کہ تم زبردستی لوگوں کو دین کی راہ پہ لانے کے ذمہ دار نہیں ہو۔ جیسا میں نے کہا قرآن مجید نے تو اس بات کو بہت ساری جگہ اور بہت سارے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ تم چاہو تو سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جاؤ اور چاہو تو سرنگ کھود کے زمین میں گھس جاؤ، لیکن تمہارے ہاتھ میں لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا نہیں ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، ہم نے تم کو وکیل نہیں بنایا ہے، محافظ نہیں بنایا ہے، داروغہ نہیں بنایا ہے، تم کو تو ہم نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ وما علیک الا البلاغ المبین، تمہارا کام پہنچانا ہے، پہنچا کر لوگ جمع ہو، ان کو لے کر جہاد کرنا ہے، جہاد کر کے نظام قائم کرنا ہے۔ یہ ساری تفصیلات بعد میں ہیں، لیکن بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ بلاغ کی ہے۔ یہ ذمہ داری ادا نہ ہو تو اللہ کے ہاں تم قابل پرسش ہو، تمہارا معاوضہ ہوگا۔ اس سے یہ بڑا بنیادی اہم اصول دوسرا نکلتا ہے جو کہ تحریک کے طریقہ کار کے اندر اہم ہے۔ اس کے پھر یہ معنی بھی ہیں کہ اگر ذہن میں کوئی اس قسم کا تصور ہے کہ کسی انسان کے اندر یہ کمال ہوگا کہ وہ ایک نگاہ ڈالے گا اور لوگ بدل جائیں گے، اس کی کوئی بنیاد کم سے کم دین میں اور قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے زیادہ کس کی نگاہ باثر ہو سکتی تھی، اور کس کا کلام زیادہ مؤثر ہو سکتا تھا، اور کس کے پاس ان سے زیادہ خلوص ہو سکتا تھا، اور کس کی شخصیت میں ان سے زیادہ کرامت اور معجزے ہو سکتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس تو یہ معجزہ تھا کہ اندھوں کی بینائی آ جاتی تھی، اور کوڑی جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے تھے، اور مفلوج چلنے لگتے تھے، یہاں تک کہ مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جو انسان کے سننے دیکھنے کو تیار نہیں تھے، ان کو سننا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ زندہ انسان جو اپنے کانوں سے سننے کو تیار نہیں تھے، یہودیوں کے علماء اور یہودیوں کے فریسی اور یہودیوں کے فقہا اور یہودیوں کے عوام کہ جنہوں نے اپنے کان بند کر رکھے تھے، آنکھیں بند کر رکھی تھیں، دماغ بند کر رکھے تھے، ان کے اوپر آپ کے معجزات اثر نہیں کرتے تھے، لیکن جسمانی طور پہ مفلوج اور مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس اتنے بڑے معجزات تو کسی کے پاس نہیں تھے، لیکن وہاں پر خدا کا یہی قانون اطلاق ہوتا تھا کہ جو خود دیکھنا چاہے گا وہی دیکھے گا، جو خود سننا چاہے گا وہی سنے گا، جو خود راہ پکڑنا چاہے گا وہی راہ پکڑے گا۔ اسی طرح کوئی غیب سے کوئی مرد بھی نہیں آئے گا، بلکہ ہر انسان کے لیے خود یہ کام ہے کہ وہ کوشش کرے۔ جو فرض کے انسان کے ذمے کیا گیا ہے وہ فرض کوئی دوسرا جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے اصول طریقہ کار کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں جو ذہنوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جہاں آدمی کا دل چاہتا ہے اس قوم کا علاج تو ڈنڈے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ کو اکثر لوگوں کی زبان پہ دکھائی دے گا کہ اب تو قوم اتنی بگڑ چکی ہے کہ اس کا علاج ڈنڈے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ڈنڈے سے قوموں کا علاج نہیں ہوتا، ڈنڈے سے قوموں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر ڈنڈے سے قوموں کا علاج ہو سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مؤثر ڈنڈا اور کسی کے پاس نہیں تھا، اور انبیاء اکرام کو ڈنڈا تھما دیتا تو ساری قوموں کی اصلاح ہو جاتی۔ لیکن ڈنڈے سے قوموں کی اصلاح نہیں ہوتی، قوموں کی اصلاح تو تبلیغ سے ہوتی ہے، ان کے قبول کرنے سے ہوتی ہے۔ ڈنڈے کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت استعمال کیا جب قوموں پر اتمام حجت ہو گیا، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اب ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈنڈے کو استعمال کیا، لیکن اصلاح کے لیے اس نے ڈنڈے کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اصلاح کے لیے اس نے اپنے انبیاء کو استعمال کیا، جنہوں نے کہ آزمائشیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، جد و جہد کی، سولی پر چڑھے، کوڑے کھائے، لیکن اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور اسی بات کی کوشش میں رہے کہ لوگ اپنے اختیار سے، اپنی آزادی سے، اپنے ارادے سے حق کی راہ پر چلیں تاکہ وہ دین کی راہ پر کامیاب ہوں۔ اگر وہ ڈنڈے سے نیکی کی راہ پہ چلیں گے تو جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہوں گے، اور ڈنڈے سے اگر برائی کریں گے تو جہنم میں جانے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس لیے ڈنڈا استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کوئی استعمال ہو سکتی ہے چیز تو وہ صرف تبلیغ اور بلاغ کی ذمہ داری ہے، رسالت کی ذمہ داری ہے، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ اور جو تحریک ہے اس کام کو کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہو، جو کام کے کار رسالت ہے، اس کو دین کے اس بنیادی اصول سے اور دین کی اس بنیادی حکمت سے بہت اچھی طرح واقف ہونا چاہیے، اس کے یہ ذہن نشین ہونا چاہیے
اس سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی اس سے مفر نہیں ہے اس راستے سے کہ آدمی عام آدمی تک پہنچے، اس کو دین کی دعوت دے، اس کو اپنے ساتھ لے، اس کی زندگی کو بدلے اور پھر وہ قوت پیدا کرے جس سے کہ نظام وجود میں آئے۔ اس کے علاوہ ذہن میں جو بھی راستہ ہو، کوئی کو ہو جائے گا، کوئی ماشاءاللہ لگ جائے گا، کوئی مرد صالح غیب سے آ جائے گا اور اوپر سے بیٹھ کے اصلاح کر دے گا، یہ ساری غلط فہمیاں دل سے نکال دینے کی ہیں۔ اس لیے ان سے کوئی کام دنیا کے اندر نہ پہلے ہوا ہے، نہ خدا کی سنت میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اس طرح قوموں کی اصلاح ہو سکتی ہو یا قومیں صحیح راستے کے اوپر چل سکتی جس سے کہ نظام وجود میں آئے۔ اس کے علاوہ ذہن میں جو بھی راستہ ہو، کوئی کو ہو جائے گا، کوئی ماشاءاللہ لگ جائے گا، کوئی مرد صالح غیب سے آ جائے گا اور اوپر سے بیٹھ کے اصلاح کر دے گا، یہ ساری غلط فہمیاں دل سے نکال دینے کی ہیں۔ اس لیے ان سے کوئی کام دنیا کے اندر نہ پہلے ہوا ہے، نہ خدا کی سنت میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اس طرح قوموں کی اصلاح ہو سکتی ہو یا قومیں صحیح راستے کے اوپر چل سکتی ہیں۔ پھر اس کا یہ بھی اصول ہے کہ کوئی ایسا سیاسی نظام، کوئی ایسا معاشی نظام، کوئی ایسا معاشرتی نظام جس میں کہ آدمی جبر کے شکنجے کے اندر کس جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ گھر کے اندر کوئی ایسا نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس میں کہ والدین بچوں پر جبر کریں یا بچے والدین پر جبر کریں۔ لا تضار والدۃ، کسی والدہ کو، ماں کو اور کسی باپ کو بچوں کی خاطر کوئی ضرر پہنچانے والے احکام نہیں دیے جا سکتے، جس سے وہ خاص طور پہ سب سے بڑا ضرر تو یہ ہے کہ ان کے دین کے اندر خلل آئے اور وہ اللہ کی راہ پہ چلنے سے باز رہیں۔ اسی طرح معیشت میں اور سیاست میں اور حکومت میں ہر جگہ وہ اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرتا کہ انسان کسی طریقے سے بھی جبر کے شکنجے میں کسا جائے، اس پر کوئی آمریت مسلط کی جائے اور کوئی شخص اپنی مرضی پر لوگوں کو ڈنڈے کے سہارے چلائے۔ اس کو وہ بہت عظیم، جیسا میں نے کہا ابھی میں آگے آؤں گا، بہت عظیم اور کبائر میں سے شمار کرتا ہے، جس کی اتنی مذمت کرتا ہے کہ نہ شراب کی کرتا ہے، نہ زنا کی کرتا ہے، نہ دوسرے اعمال کی کرتا ہے، لیکن قرآن مجید اس جبر کی اور آمریت کی مذمت سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر عمل کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور نیکی اور برائی کے درمیان انسان کس طرح تفریق کرے اور کس طرح فرق کرے۔ بظاہر تو یہ بڑا آسان مسئلہ ہے اور بہت ساری زندگی کی حالات و مواقع میں واقعی آسان ہے، بہت ساری سچویشنز کے اندر بھی آسان ہے، لیکن بر اور اسم کا نظام جو ہے یہ کوئی بہت سادہ آسان بات نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی دین نے، کیونکہ انسان اپنے عمل کی، حسن عمل کی آزمائش کے لیے یہاں پر ہے، اس لیے اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ نیکی اور بدی کا نظام کن اصولوں کے اوپر قائم ہے۔ مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی بحثیں مذہب میں اور فلسفے میں اور مختلف جگہ کی گئی ہیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، لیکن اس بحث سے مجھے مطلب نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اپنی نیکی اور بدی کے نظام کو جن اصولوں پر قائم کیا ہے اور اس کے اندر جو حکمتیں ملحوظ رکھی ہیں ان کا جاننا اور سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ یہ بات تو بالکل بنیادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی جس کام میں ہو وہ نیکی ہے اور جس کام سے وہ ناراض ہوتا ہو وہ بدی۔ یہ تو بالکل بنیادی اصول ہے، لیکن یہ تو بڑا عام اصول ہے۔ زندگی کے اندر تو بے شمار مواقع پیدا ہوتے ہیں، آدمی مر رہا ہے، دوسری طرف شراب رکھی ہوئی ہے، شراب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہاں پر ترجیحات کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ ترجیحات کا مسئلہ زندگی میں 24 گھنٹے میں کئی دفعہ آتا ہے، کس بات کو ترجیح دے؟ آدمی بیمار ہے، وضو کرے یا نہ کرے؟ وضو کرنا تو ضروری ہے، نیکی ہے، کیا وضو کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ تیمم سے قرآن نے کہا ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ تو قرآن نے خود توضیح کر دی کہ کون کون سے حالات مواقع ہیں ان میں کہ احکام میں تغیر تبدل ہو جائے گا، اور وہی بات جو نیکی اور بدی بھی بن سکتی ہے اور جو بدی ہے وہ نیکی بھی بن سکتی ہے۔ نماز پڑھنا بڑی نیکی کی کام ہے، لیکن اگر آدمی دن کے اندر چھٹی نماز کو فرض کر لے تو وہ ایک گناہ ہوگا، حالانکہ نماز پڑھنا فی نفس ہی بڑی نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ کہے کہ نہیں، دن میں 6 نمازیں فرض ہیں اور چھٹی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، تو یہ نماز جو ہے نیکی کا کام نہیں ہوگا، یہ بدی کا کام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی ذرا بظاہر شکل سے نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے بڑی حکمت اور بڑی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے کہ مختلف حالات میں، انفرادی حالات میں، اجتماعی حالات میں، قومی حالات میں، تحریک کے اندر، سیاست کے اندر، معیشت میں، معاشرت میں کون سا کام کرنا ایسا ہوگا اس وقت جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ بظاہر برا کام ہے، خون بہانا بہت برا ہے، انسان کا خون بہانا اتنا برا ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا، لیکن نظام حق کو قائم کرنے کے لیے اگر تلوار نکالے آدمی
اور خون بہائے، اس سے بڑا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ یہ سب سے عظیم ترین نیکی بن جاتی ہے خون بہانا۔ یہ حالات اور مواقع سچویشن کے لحاظ سے تبدیلیاں ہیں، اور جب تک آدمی اس حکمت کو پوری طرح نہ سمجھے اس وقت تک دراصل وہ نیکی اور بدی، حسن عمل کی آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ اس میں نیکی اور بدی کا جو نظام ہے، بر اور اسم کا جو نظام ہے، جس پر کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الحجۃ اللہ البالغہ میں کئی ابواب صرف کیے ہیں اسی بات کے اوپر، اس لیے کہ یہ دراصل پورے دین کی بنیاد ہے اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پر واضح ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا اہم جو اصول ہے وہ ترجیحات کا نظام۔ یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ ساری نیکیاں اور ساری برائیاں ایک درجے کی نیکیاں اور ایک درجے کی برائیاں نہیں۔ قرآن کہتا ہے جعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ کیا تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور وہاں پر جا کر عمرہ اور حج کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، اتنی بڑی نیکیوں کو اس آدمی کی نیکی کے برابر سمجھ لیا جو ایمان لایا اور جس نے یوم آخرت پر اللہ پر، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون۔ تو گویا نیکیوں کے درجات، بدیوں کے درجات اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیے، حضور نے بھی ان کو قائم فرمایا اور مختلف جگہ فرمایا۔ بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور اگرچہ وہ زوم کرتا ہو کہ مسلمان ہو، مثلا آپ نے فرمایا کہ 3 کام جو آدمی کرے گا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور اگرچہ وہ اس بات کا زوم کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو توڑ دے، امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس کے بعد نہ نماز کسی کام کی، نہ روزہ کسی کام کا ہے، اور نہ مسلمان ہونے کا زوم کسی کام کا ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ بندوں کے حقوق کے آگے نماز اور روزے اور صدقات جیسی چیزیں جو ہیں وہ بھی محو ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان درجات کو قائم کیا اور ان درجات کے تحت کوئی نیکیوں کا بدیوں کو جہاں بھی آپ نے تشریح فرمائی اس کو ملحوظ رکھا۔ مولانا امین حسن اصلاحی کے الفاظ میں نیکیوں اور بدیوں کا بھی ایک شجرہ نسب ہے۔ بعض نیکیاں جو ہے ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض ان کے بچوں کی حیثیت رکھتی ہیں، بعض کی حیثیت بیج کی ہے، بعض کی حیثیت تنے کی ہے، بعض شاخیں ہیں، بعض پھول پتے ہیں جو ڈیکوریشن کے لیے لگا دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہیں اس زینت کے اندر الجھ جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں درخت کے اندر تو سب پھول اور پتے ہی ہیں، اگر پھول نہیں رہا، پتے نہ رہے تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن دین کا نقصان پھول پتوں کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ دین کا نقصان تو جڑ کا غائب ہو جانا ہے، ایمان کا نہ ہونا ہے، تنے کا نہ ہونا ہے، جس سے کہ اعمال صالحہ کی جو شاخیں ہیں وہ پھوٹتی ہیں۔ تو نیکی اور بدیوں کا بھی ایک شجرہ نسب ہے، ان کا بھی ایک درخت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال درخت سے دی ہے۔ درخت کے اندر سب چیزیں یکساں اہمیت کی نہیں ہوتی، اصل چیز تو بیج ہوتا ہے جو کلمہ طیبہ کا بیج ہے، اس کے بعد تنا ہوتا ہے جس پر کہ پورا دین قائم ہوتا ہے، اس کے ستون ہوتے ہیں، اس کی بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ سارے پھول اور پتے ہوتے ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن جڑ میں تو وہ بیج ہے، وہ تنا ہے۔ اگر آدمی جڑ کھوکھلی ہو جائے اوپر کے پھول اور پتے، وہ دین کا نام نہیں ہے۔ تو یہ پورا اس کا ایک ترجیحات کا نظام ہے اور نظام کو دین نے قائم کیا ہے اور اس کو اس نے بیان کیا ہے۔ بدیوں کے اندر اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ کون سی برائیاں اور بدیاں ہیں جو قرآن مجید کی نظر میں سب سے اہم ہیں، تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ 1400 سال کے بعد امت جن برائیوں پر دن رات اپنی قوت صرف کرتی ہے، ان برائیوں کا قرآن مجید میں یا تو ذکر ہی نہیں ہے، اور ذکر ہے تو برائے نام ذکر ہے۔ اور وہ برائیاں جن کو کہ امت بہت ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتی ہے اور واہ واہ کرتی ہے، ان کی تعریف کرتی ہے، وہ برائیاں قرآن مجید کی روح سے بہت عظیم الشان برائیاں ہیں، وہ بہت بڑے جرائم ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ جھوٹ کو بیان کرتا ہے، منافقت کو، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد عہد کو توڑنے کو، اور اس کے بعد رشتوں کو کاٹنے کو، اور اس کے بعد زمین میں بگاڑ کو، اور پھر جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ کیونکہ انسان آزاد ہے اور خود مختار ہے، اور یہ آزادی خود مختاری کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں ہے، کسی معاشی اور معاشرتی مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی اس کے لیے دین کے لیے آزادی ضروری ہے، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آزادی ضروری ہے، جنت اور دوزخ میں سے کسی ایک راہ پہ چلنے کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آزادی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں نے اس بات کو کہ آدمی زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا بنائے، استکبار اور علو کے راستے پر جائے، اس کو اس نے بہت شدت کے ساتھ اس کی تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ جہاں فساد، تو یہاں تو یہ کہ یفسدون فی الارض، لیکن فساد کی تعریف کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے بگاڑ کیا ہے؟ تو بگاڑ کی تعریف اس وقت کرتا ہے، مختلف جگہ کی ہے، لیکن فرعون کا ذکر کرتا ہے، ان فرعون علا فی الارض،
فرعون نے زمین میں اپنے آپ کو سب سے اونچا کر دیا، وجعل اہلھا شیعا، اور لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، یستضعف طائفۃ منھم، ایک گروہ کو کمزور کرتا ہے، دباتا ہے، اور دوسرے گروہ کو اوپر کرتا ہے۔ کہا کہ انہ من المفسدین، یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے زندگی کے اندر۔ آدمی کھیتی اور نسل کو برباد کرے اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے حکومت کرے، یہ اصل میں بگاڑ ہے، جس سے کہ فساد مچتا ہے۔ تو فساد کی، بگاڑ کی یہ تعریفیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو مسلط کرے، جو یہ کہے کہ نہیں میری مرضی قانون ہے، جو میں چاہوں گا وہ چلے گا، اور لوگوں کو وہی بات ماننا پڑے گی۔ پہلے بھی میں نے کل مثال دی تھی کہ قرآن نے کہا ہے کہ احبار اور رہبان بھی رب بن جاتے ہیں۔ جب فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ وہ لازماً اس بات کا مطالبہ بھی کرتا تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کریں اور اس کی پرستش کریں۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ میری مرضی قانون ہوگی، میری مرضی ملک کے باشندوں پر چلے گی، اور میری مرضی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی ہوگی۔ انہ علی فی الارض، یہ وہ بات تھی جو قرآن نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تو تمہارا سب سے بڑا حکمراں ہوں، سب سے بڑا آقا ہوں، میری مرضی جو ہے وہی چلنا چاہیے۔ تو علو اور استکبار، اس کو قرآن مجید عظیم جرائم میں سے شمار کرتا ہے۔ کہتا ہے جس کے اندر کہ استکبار پایا جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ کسی سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے چھوٹے سے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور بڑا سمجھ کے لوگوں کی گردنوں کے اوپر مسلط کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ اسی طرح اور دوسرے بھی نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، جن کا تو اس نے پورا بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور جس کو کہ میں گزشتہ 3 تقریروں میں آپ کے سامنے بہت سارے پہلوؤں کو سامنے لا چکا ہوں۔ لیکن یہ کہ یہ ترجیحات کا نظام بڑا ضروری ہے۔ اس معاملے میں جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ترجیحات کا نظام بگڑ جائے تو پھر دین کا پورا نظام بگڑ جائے گا۔ اگر یہ ترجیحات کا نظام جو ہے درم بھرم ہو جائے تو دین کا پورا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی دین کو ماننے والی قوم ترجیحات کے اس نظام کو ضائع کر دے تو اس کے بعد وہ دین کو ضائع کر دیتی ہے، پھر وہ زوال اور ہلاکت کی طرف جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری کے اندر مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب آدمی فرض پڑھتا ہے تو اسی مقام پر کھڑے ہو کے سنت و نفل نہیں پڑھتا، تھوڑا سا وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سے کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس واقعے کی بنیاد کیا ہے، اس عمل کی بنیاد کیا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک دفعہ لوگوں نے فرض پڑھے، بخاری میں اس کے بیان کیا گیا ہے، اور جہاں فرض پڑھے وہیں لوگوں نے کھڑے ہو کے نفل و سنت شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پچھلی قومیں اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات کہی کہ جہاں فرض پڑھے وہیں کھڑے ہو کے سنت و نفل شروع کر دی۔ تو حضرت عمر بن خطاب جو کہ بڑے مزاج شناس تھے اور بڑی حکمت سے بڑے آراستہ تھے، انہوں نے بغیر کسی چیز کو کوئی وحی آئے ہوئے یہ بات کہی کہ پچھلی قومیں اس کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم نے بڑی صحیح بات کی۔ میں نے بہت عرصے غور کیا کہ آخر اس کے اندر کیا راز اور کیا مسئلہ ہے، اور بہت عرصے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا کہ دراصل فرائض کا اپنا مقام ہے اور سنت کا اپنا مقام ہے اور نفل کا اپنا مقام ہے، اور اگر یہ خلط ملط ہو جائے، یہ درم برم ہو جائے نظام ترجیحات کا، تو پھر امت ہلاکت کی طرف جاتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہی ہوا۔ جہاد تو چوٹی کا عمل تھا، وہ سب سے پیچھے چلا گیا، اور گوشے میں بیٹھ کر ذکر کرنا تو جنت کی کیاریوں میں سے کچھ پودے چننے کا کام تھا، یہ سب سے اعلیٰ عمل ہو گیا۔ ذکر و فکر صبح میں لوگ مست ہو گئے، مزاج خانقاہی میں پختہ تر ہوتے چلے گئے، اور امت جو اپنے مقاصد سے غافل ہوتی چلی گئی۔ جو مشن کے فرض کے طور پہ دیا گیا تھا وہ تو پیچھے چلا گیا، اور جو سنت تھے، نوافل تھے، درخت کے پتے تھے، پودے تھے، پھول تھے، آرائشیں تھیں، وہ کہا گیا تھا کہ یہ آرائشیں کرو، اپنے جسم پر بھی کرو، اعمال میں بھی کرو، آداب میں بھی کرو، وہی اصل چیز بن گئی، اسی پر توجہ لگ گئی، اور وہی اہم ترین چیزیں بن گئی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو قومیں اسی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی جب انہوں نے اپنے سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ اور یہودیوں کا پورا قرآن مجید نے بیان ہی یہ کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تم مچھر تو چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو، بڑے بڑے جرم تو نکل جاتے ہو، ہضم کر جاتے ہو، لیکن یہ کہ مچھر جو ہیں ان کو تم چھانتے ہو۔ کوفے کا مشہور واقعہ ہے کہ کوفے کی کسی فقیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ نماز میں اگر مچھر مر جائے تو اس کا خون لگ جائے تو نماز ہوگی یا نہ ہوگی؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، کربلا میں رسول کے نواسے کو شہید کرتے ہوئے تم نے یہ نہیں پوچھا کہ نواسے کو شہید کرتے اس کے خون کے بعد نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن مچھر کے خون کے بارے میں تمہیں فکر ہے کہ مچھر کا خون اگر کپڑے پہ لگ گیا تو پھر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔
تو یہ اسی ترتیب کو بدل دینے کا، اس نظام کو ضائع کر دینے کا اور اس کو الٹ پلٹ کر دینے کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں کہ دین کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اطاعت لازمی و ناگزیر ہے اور دین کے جتنے بھی ظاہری احکام ہیں ان سب کی اطاعت ضروری ہے، اس میں کوئی عذر برداشت نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، میں تو بندوں کی خدمت کرتا ہوں، اللہ کو ویسے ہی یاد کر لیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات کی بھی تصریح کر دی کہ اصل نیکی جو ہے وہ ظواہر میں نہیں ہے بلکہ اصل نیکی اس کی روح اور باطن میں ہے۔ شروع میں سب سے پہلے جب اس نے سارے احکام بیان کرنا شروع کیے اور سورہ البقرہ میں قصاص کا اور وراثت کا اور روزے کا اور نماز کا اور حج کے اور جہاد کے سارے احکام، طلاق کے اور نکاح کے احکام بیان ہوئے، تو آغاز جہاں سے قرآن نے کیا وہ یہ تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ، نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی راہ میں مال دو، نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرو، نیکی یہ ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو، نیکی یہ ہے کہ صبر اختیار کرو۔ یہ نیکیاں ہیں، یہ لوگ متقی ہیں، یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کعبے کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے وہ نیک بن گیا۔ کفار قریش کا عقیدہ تھا کہ گھر کے پیچھے سے آنا چاہیے۔ قرآن نے کہا نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم گھر کے آگے سے آؤ پیچھے سے آؤ، تقویٰ تو کچھ اور ہی چیز ہے، تقویٰ یہ چیز نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ تو قبول نہیں فرماتا، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو نیتیں ہیں، جو تقویٰ ہے وہ قبول فرماتا۔ تو قرآن نے ان دونوں کو، قرآن نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ اصل چیز نیت اور اصل چیز روح ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوں گے وہ قبول ہوں گے، اللہ کی رضا نہیں ہوگی وہ کام قبول نہیں ہوں گے، بظاہر شکل صورت کچھ بھی ہو۔ اس کی مثال بہت آسان ہے۔ پھر کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے اگر آدمی ویسے ہی روح حاصل کر لے۔ میں اس کی ایک عام فہم سی مثال دیتا ہوں، کچھ ناقص سی مثال بھی ہوگی۔ اس طرح گلاس ہوتا ہے، کوئی آدمی کہے گلاس سے کیا ہوتا ہے، ہم ویسے ہی پانی رکھ دیں گے، تو گلاس کے بغیر تو پانی نہیں رکھا جا سکتا، پانی آدمی ہاتھ میں تو نہیں رکھ سکتا، وہ تو بہہ جائے گا۔ تو پانی رکھنے کے لیے گلاس کی ضرورت ہے، اس روح کو رکھنے کے لیے نماز کی اور زکوٰۃ کی اور اعمال کی گلاس ضروری ہے، اس کی ظاہری شکل صورت ضروری ہے۔ لیکن جو خالی گلاس لے کر بجاتا پھرے کہ اسی سے میری پیاس بجھ جائے گی، تو وہ بھی دھوکے میں ہے۔ اس سے گلاس کے اندر پانی ہونا چاہیے، اعمال کے اندر روح ہونا چاہیے، ان کے پیچھے نیت ہونا چاہیے، ان کے پیچھے تقویٰ ہونا چاہیے، ان کے پیچھے رضا الہی کی طلب ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اعمال میں قدر و قیمت اور وزن پیدا کرتی ہیں۔ لکل امرئ ما نویٰ، اعمال کی قدر و قیمت تو نیت سے متعین ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نویٰ۔ ہجرت سب کریں گے، جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہوگی وہ وہیں شمار ہوگی، کسی اور غرض کے لیے ہوگی تو وہاں پر شمار ہوگی۔ جہاد سب کریں گے، لیکن جو اللہ کے لیے لڑے گا وہ جہاد شمار ہوگا۔ جو عصبیت کے لیے اور قوم کے لیے اور حمیت کے لیے اور داد شجاعت وصول کرنے کے لیے یا ایڈونچر کے لیے کسی کام کے لیے بھی جہاد کرے گا، اس کا جہاد شمار نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ اعمال کی ظاہری شکل صورت کا اعتبار نہیں ہوگا قیامت کے روز، بلکہ اصل اعتبار اس کا ہوا کہ اس کے پیچھے نیت کیا تھی، اس کے اندر روح کیا تھی۔ اعمال اگر روح سے خالی ہوں گے، بے جان اعمال ہوں گے، ان کے اندر روح نہیں ہوگی تو وہ اعمال کام نہیں آئیں گے۔ روح پیدا کرنے کی کوشش آدمی پر فرض ہے، اور کتنا اس کے اندر کیفیت، یہ کیفیت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو نیت کا مسئلہ ہے، اور نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور یہ اعمال کی اصل جو قدر و قیمت ہے اس کو حاصل کرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ دین کی نیکیوں کے اندر جو دوسرا اہم اصول ہے جو قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تیسرا اصول اس نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ بھی بڑا اہم اصول ہے جس سے امت بڑی حد تک غافل ہو چکی ہے، کہ جتنا بڑا جرم و گناہ یہ ہے کہ آدمی ناجائز کام کو جائز کرے اور حرام کو حلال کرے، اتنا ہی بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی جائز کام کو ناجائز کرے اور حلال کو حرام کرے۔ اس بات کو ذرا غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم بہت کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ کیوں کیا، اور یہ حرام ہے یہ کیوں کیا، لیکن جو زبان سے یہ نکلتا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بغیر یہ دلیل کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں تک منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا دائرہ تو بڑا وسیع رکھا ہے، اور اس کے اندر اس نے خود چھوٹ دی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے، اور جو حرام کیا ہے اس کو تم حرام کے خلاف نہ جاؤ، اور بعض اس نے حدود متعین کر دی ہیں، ان حدود کو کراس مت کرو۔
اور بعض چیزوں سے وہ خاموش رہا ہے، اور یہ خاموش اس لیے نہیں رہا کہ وہ بھول گیا، بلکہ وہ تمہارے پر رحمت اور شفقت کے لحاظ سے خاموش رہا ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو۔ فرمایا جس نے سوال کر کے کسی ایسی چیز کو امت کے لیے حرام کر دیا جو حرام نہیں تھی، اس کے سر تو بہت بڑا گناہ ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے امت کو ایک مشقت کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو یہاں بھی میں کہوں گا آپ سے کہ جب قرآن نے احکام بیان کیے تو لیس البرہ سے بھی پہلے یہ کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، سب تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان کو تم جس طرح کھاؤ پیو تمہارے لیے اس کی اجازت ہے، اور حلال طیب چیزوں کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فرمایا کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جو اس نے انسان کے لیے اتاری ہے؟ نبی سے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا تم اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو طیبات اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان طیبات کو حرام مت کرو، ان کو ناجائز مت کرو۔ اور اس میں پھر اس نے چوتھا اصول جو بیان کیا اور جو دین کا بالکل بنیادی اصول ہے اور جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، وہ یہ ہے کہ مراسم عبودیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پرسکرائب کر دی ہیں، ان کی تاکید فرما دی ہے، اور اس پر اضافہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بعض حالات میں ہوگا، لیکن کسی چیز کو لازم کرنا اس کے علاوہ، جیسا میں نے مثال دی تھی کہ اگر آدمی چھٹی نماز کو لازم کرنا چاہے تو یہ گناہ کا کام ہوگا، حالانکہ نماز خود بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور دنیا کے معاملات میں اس نے یہ بتا دیا ہے کیا چیزیں منع ہیں اور کچھ اصول بیان فرما دیے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا، باقی سب چیزیں حلال ہیں۔ یہ اس نے نہیں کہا کہ یہ جانور حلال ہے اور یہ جانور حلال ہے، اس نے کہا کہ بس یہ چار چیزیں حرام ہیں، اور نبی نے اس پہ کچھ اضافہ کیا، اس کے علاوہ آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز حلال ہے۔ آدمی یہ تلاش کرے کیا چیز منع کی گئی ہے، اگر نہیں منع کی گئی تو وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس سے زندگی میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں جو ایک بڑی وسعت پیدا ہوتی ہے جس پر کہ واقعی معاشرہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ آج لوگوں کو اگر تنگی محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو لوگوں نے اپنے سوچ کے بیان طے کرنی ہیں کہ یہ ناجائز ہیں، لوگوں کو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ اصول اختیار کر لیا جائے کہ دلیل لائے آدمی، لا تقولوا لما تصف السنتکم ھذا حلال وھذا حرام، کہ جس عالم فقیر نے کہہ دیا کہ حلال حرام ہے آدمی اس کو مان لے کہ حلال حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے، تو قرآن و سنت سے دلیل موجود ہو جبھی کوئی چیز حرام ہوگی، اور اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے، وہ حلال حرام نہیں ہو سکتا۔ اس سے دین میں، دعوت میں، نظام میں، تربیت میں ایک اتنا اہم اصول انسان کے ہاتھ آتا ہے جس پر وہ بڑی آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا اصول جو اس نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کو کرنے کی ایک حیثیت ہے، اور جس حیثیت میں جو عمل مطلوب ہے اس کی تلافی کسی دوسری حیثیت کا عمل نہیں کر سکتا۔ اس بات کو ذرا میں تشریح کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کل کی جو احادیث تھیں ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی تھی، بندوں کے حقوق بحیثیت بندے کے ادا کرنا یہ ایک چیز ہے، اللہ کے حقوق نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بالکل دوسرے قسم کے حقوق ہیں۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کو کوئی آدمی بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے لیے بہانہ نہیں بنا سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے میں جھوٹ بولوں یا حق ماروں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اس کا اجر اس کو ملے گا اگر کچھ دعویٰ نہیں ہوگا، اور دوسرے حقوق اس کے اپنی جگہ پر ہیں۔ تو باپ کی حیثیت سے جو حقوق ہیں ان کی تلافی نماز سے نہیں ہو سکتی، بیٹے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں ان کی حیثیت تلافی نماز سے نہیں ہو سکتی، بیوی کی حیثیت سے جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں ان کی تلافی ذکر و نماز سے نہیں ہو سکتی، اور شوہر کی حیثیت سے جو فرائض ہیں ان کی تلافی بھی ذکر و نماز سے نہیں ہو سکتی، اور حکمراں کی حیثیت سے جو فرائض ہیں ان کی تلافی بھی نماز سے اور خانہ کعبہ میں جا کر رونے دھونے سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مطالبہ کسی حکمراں سے کیا ہے وہ عدل اور انصاف کا کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرے، وہ اس کو کیا ہے کہ اللہ کی شریعت کا پابند ہو۔ اس کی تلافی میں یہ پیش کرنا کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور تہجد گزار ہے یہ کوئی اس کا مدعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں بن سکتی، ہر چیز اپنی جگہ پر ہوگی۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہماری بیعت آخرت سے نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قبول کرے، جس کو چاہے بخش دے، جس عمل کو چاہے جہاں رکھے، لیکن جو اصول اس نے بیان کر دیا ہے اسی اصول کی بنیاد پر معاشرہ تعمیر ہوگا، اسی اصول کی بنیاد پر افراد سے معاملہ کیا جائے گا،
اسی اصول کی بنیاد پر پالیسیاں بنائی جائیں گی کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور کہاں پر کیا نیکی مطلوب ہے اور کہاں پر کیا نیکی مطلوب ہے، اور کون سی نیکی کی تعریف آدمی کس نیکی کے بدلے میں کر سکتا ہے۔ تو نماز کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی تعریف کر کے آدمی ان خرابیوں کو پردہ نہیں ڈال سکتا جو خرابیاں کے پبلک مورالٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ پرائیویٹ اور ذاتی تقویٰ اور اجتماعی تقویٰ، امت نے اس فرق کو بہت عرصے سے ضائع کر دیا، اور پھر میں یہاں پر کہوں گا کہ بدقسمتی سے اس فرق کو کافر قوموں نے اپنے یہاں ملحوظ رکھا ہے۔ ان کے انفرادی تقویٰ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آدمی شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، ان کے انفرادی تقوی میں سے کوئی مقام نہیں ہے، لیکن پبلک زندگی میں کوئی آدمی اگر جھوٹ بول لے، کسی کا حق مار لے، تو وہ نہیں ٹھہر سکتا، ایک منٹ کو بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ کسی فرد کے حق پہ دردرازی کرے تو یہ تلافی نہیں ہو سکتی کہ یہ آدمی تو بڑا فیاض ہے، اس نے تو بڑی اپنا پیسہ چیریٹی میں دیا ہے، اس کی انفرادی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتی، تو بلکہ پبلک زندگی میں، پبلک مورالٹی میں، اجتماعی طبقے میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو قرآن نے بھی اس کی تصریح بار بار کی ہے۔ مثلا اجتماعی اخلاق آداب میں وہ ذکر کرتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے جو آپ کی تحریک میں بھی کام آتی ہے، کہ جو لوگ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوں، اگر وہ اسے اجازت لیے بغیر جائیں تو وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقات کرتے تھے، قرآن مجید نے کہا یہ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر یہ بغیر اجازت لیے چلے جائیں، جو اللہ اس کو 2 دفعہ دہرایا، یعنی اس نے فرق کیا پبلک اور اجتماعی آداب اور اخلاق میں اور انفرادی ایمان اور انفرادی اخلاق اور اعمال میں، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لم یذهبوا حتی یستأذنوا، وہ کسی اجتماعی کام کو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک اجازت طلب نہ کر لیں، اور جو لوگ اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ دراصل ایمان رکھتے ہیں۔ 2 دفعہ قرآن نے دہرا کر سورہ نور کے آخر میں اس بات کو واضح کیا۔ چنانچہ جہاں قرآن نے اس بات کی کوئی زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ تفصیل بیان کرے کہ نماز کی رکعت کتنی ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، اور شاید اس میں بھی آدمی کلام کرے گا کسی آیت میں 5 وقت کی نماز کے اوقات کی واضح طور پہ تصریح موجود ہے، اس کے لیے بھی تعویل کرنا پڑتی ہے، تشریح کرنا پڑتی ہے، تفسیر کرنا پڑتی ہے، جن کو لوگوں نے اصل دین سمجھ لیا ہے۔ وہاں قرآن نے آیتوں کی آیتیں، رکوع کے رکوع، نکاح اور طلاق اور بیوی اور شوہر کے تعلقات اور وراثت کے احکام اور یتیموں کے ساتھ سلوک اس پر صرف کیے ہیں، یہاں تک کہا ہے۔ پھر یہ اجتماعی تقویٰ اور اجتماعی اخلاق کی بات آتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی جہاں 5 وقت کی نماز کی تصریح نہیں کی، وہاں اس بات کی تصریح کی کہ جب مجلس میں کہا جائے کہ پھیل جاؤ تو پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وسعت پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور اس کے بعد ذرا کہا گیا کہ جب وہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اور پھر دیکھیے کیا الفاظ استعمال کیے، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، یعنی جو یہ کام کرتے ہیں یہ دراصل اہل علم ہیں، یہ اہل ایمان ہیں، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، اس لیے کہ اس اجتماعی آداب کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اگر اٹھنے بیٹھنے کے اجتماعی تقویٰ کی اتنی اہمیت ہے تو آپ بتائیے کہ وہ تقویٰ جس کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے، خاندان میں، معاشرت میں، سیاست میں، حکومت میں، اس کے تقوی کا کیا مقام ہوگا؟ تو ان دونوں تقویٰ کو ایک دوسرے کے بدل کے طور پہ پیش کر کے انسان اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، اور ہمارے یہی دراصل زوال کا سبب بنا ہے کہ ہم نے اجتماعی تقوی کو ہم اس کی اہمیت کم کرتے چلے گئے ہیں، انسانی تقوی کی اہمیت کو بڑھاتے چلے گئے ہیں۔ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ، داڑھی کا سائز اور مختلف چیزیں یہ شمار ہونے لگی تقوی کا معیار، لیکن وہ چیزیں جو قرآن نے کہا تھا یہ تقوی ہے، حدیث میں آیا کہ یہ تقوی ہے، وہ چیزیں پیچھے جاتی رہیں۔ حکمراں آتے رہے، ہم برداشت کرتے رہے، فساد مچتا رہا، ہم نے اس کو برداشت کیا، علماء سو غلط کام کرتے رہے، ہم نے ان کی پیروی کی، غلط قسم کے پیر آتے رہے، ہم نے ان کو برداشت کیا۔ اجتماعی طور پہ ہمارے اندر ہم اجتماعی تقوی کو کھوتے چلے گئے، اس لیے ہماری اجتماعی قوت ختم ہوتی چلی گئی، اس لیے ہم زوال کا شکار ہو گئے، اس لیے بیرونی قوتوں نے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لیا کہ ہم اجتماعی تقوی سے دستبردار ہو کر اجتماعی تقوی کے اندر مشغول ہو گئے۔ اسی کا رونا سارے لوگ روتے رہے، اقبال نے اس کا رونا رویا ہے، بے شمار اشعار میں رویا ہے، مولانا مودودی اسی بات کو کہتے رہے۔ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں پوری کی پوری اسی مسئلے کی توضیح میں ہے، اور یہی بدقسمتی ہے کہ آج اسی شخص کے پیرو اور تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں پڑھنے والے پھر اسی چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں جو کہ دراصل اس تحریک کی دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ اجتماعی تقوی کا جو مقام ہے وہ انفرادی تقوی کا نہیں ہے۔ خود مولانا مودودی کا مشہور جملہ ہے کہ اگر پہلوانوں میں سے ہر شخص پہلوان ہو اور اس امت کے اندر تقوی کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ کردار کے لوگوں کی کبھی کمی نہیں رہی، لیکن جب تک اجتماعی تقوی نہ ہو،
متقی مل کر اجتماعی قوت نہ بنے تو اس وقت تک دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ تو دراصل یہ وہ چیز تھی جو کہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے۔ پھر اسی نیکی اور بدی کے اندر یہ اصول بھی ہے کہ دین کو پیش کرنے میں بھی اہم اور غیر اہم کا فرق ضروری ہے۔ آدمی اگر اہم چیزوں کو نظر انداز کر کے غیر اہم چیزوں پر زور دے گا تو وہ دین کے مزاج میں فساد اور انتشار پیدا کرے گا۔ اگر وہ معاشرے کو سامنے نہ رکھ کے دین کو پیش کرے گا تو اس صورت میں بھی مزاج کے اندر فساد اور انتشار پیدا ہوگا۔